आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। आज हमने बात करनी है कि कुर्बानी किन किन लोगों पर वाजिब होती है, किस कुर्बानी करने का क्या तरीक़ाकार होना चाहिए, कुर्बानी का जानवर जब हम खरीदते हैं तो हमें किन किन बातों को देखना चाहिए और ज़िबा करते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से कुर्बानी किया करते थे और किस तरह से उनका अमल होता था, वो किस तरह से जानवर को रखते थे, किस तरह से उन्होंने कुर्बानी की, कितने जानवर उन्होंने कुर्बान किए और अपनी ज़िंदगी में उन्होंने कुर्बानियों का सिलसिला किस तरह से कायम रखा। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में एक बार हज किया, लेकिन कुर्बानी का सिलसिला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब से ही जारी रख दिया था जब वो मदीना हिजरत करके तशरीफ़ लाए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब से ही हर साल वो कुर्बानी किया करते थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा 2 जानवर ज़िबा किया करते थे। जब भी कुर्बानी होती थी, एक जानवर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नाम का करते थे और एक करते थे उम्मत के नाम का। बाज़ जगहों पर यह है कि उम्मत का और अहले बैत दोनों का करते थे। एक जानवर अपने नाम का करते थे और एक अहले बैत और उम्मत के लिए करते थे। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी देखें 2 जानवर ज़िबा किया करते थे और हज़रत अली फरमाते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की भी ये रूटीन होती थी कि वो भी 2 जानवर ज़िबा किया करते थे। तो सहाबा ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जब कुर्बानी का मौका हो तो तुम 2 जानवर ज़िबा करना, एक अपनी तरफ से और एक मेरी तरफ से। इसलिए जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु थे वो 2 जानवर ज़िबा किया करते थे। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि रसूलुल्लाह के अगर हम घर के उस टाइम के हालात देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई महीनों तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना पाके में रहता था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि कोई भी 3 दिन ऐसे लगातार मुसलसल नहीं गुजरते थे जिसमें ना तीनों टाइम में वो एक साथ उनके घर में रोटी पकती हो। हम लोग तो नाशुक्री अवाम हैं, हम उनकी उम्मत तो किसी काबिल नहीं है। हम तो इतना कुछ खाते हैं पीते हैं लेकिन फिर भी हम शुक्र अदा नहीं करते। हालांकि अगर हम अपने नबी की, अपने प्यारे हबीब की अगर पीछे देख लें उनकी ज़िंदगी को तो हमें पता चलता है कि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी पेट भर के खाना नहीं खाया था। कितने कितने दिनों तक वो फाके में रहते थे और देखें उसके बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना कोई प्रॉपर्टी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने पास कोई ज़ाती मवेशी भी नहीं थे। मवेशी भी किसी अंसार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए हुए थे, जिनका ये होता था कि जो दूध था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए रखते थे और जो माल होता था वो उन्हीं का ही होता था। और देख लें कुर्बान जाए हमारे नबी पर हम कि इतना उसमें होने के बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 जानवर ज़िबा किया करते थे, एक अपने लिए और एक अपनी उम्मत के लिए और अहले बैत के लिए। अब हमारे पास सब कुछ है, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, हम फिर भी कोई ऐसी अवाम हैं कि जब भी अल्लाह के नाम पर कुर्बानी का मौका आता है तो हम सब कंजूस हो जाते हैं, या फिर अक्सर लोग कहते हैं कि अभी हम पर वाजिब ही नहीं है, हम कुर्बानी नहीं कर सकते, हम साहिब इस्तिताअत नहीं हैं। लेकिन अगर हम अक्सरियत देखें तो बाज़ जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं वो भी कुर्बानी नहीं कर रहे होते, और या फिर बहुत ज़्यादा लोग इस तरह से होता है कि दिखावे के लिए कुर्बानी कर रहे होते हैं। अब मैं बीच में ही देख रही थी कि पता नहीं हम किस दौर में हैं और मुझे समझ नहीं आती कि लोग इतना खर्चा, इतना पैसा एक ही चीज़ पर अपना वो जो होता है वो सर्व कर लेते हैं, और हालांकि उस इतने से चीज़ में जो आप एक चीज़ ले रहे हैं, अगर आप उसकी बजाय उसकी आपको मिकदार में ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं और वो अल्लाह की राह में ज़्यादा तकसीम होंगी, ज़्यादा वो होगा, तो हम इस चीज़ को फोकस नहीं देते। हम बस इस चीज़ में है कि हमारा मुकाबला चल रहा होता है कि हमने उससे ज़्यादा बढ़ के लेना है, उससे ज़्यादा बढ़ के लेना है। अब मैंने बीच में देखा है कि 1.5 करोड़ का एक बैल था, मतलब रेट इतने हाई हो चुके हैं और लोग फिर खरीदते भी हैं। 2-2 करोड़, 1-1 करोड़, 1.5 करोड़, मुझे मेरी समझ से बिल्कुल बाहर होता है कि पता नहीं किस तरह से लोग ख़रीद लेते हैं और इतनी ज़्यादा पैसों में पता नहीं किस तरह से बिक रहे हैं और लोग ख़रीद भी रहे हैं इन चीज़ों को। अच्छा, जो चीज़ हम अब इतना पैसा हमने एक बैल ख़रीदने पर लगा लिया,
ہم بیل تو ہم نے خرید دیا، صرف کیا مقابلہ بازی میں، دکھاوے میں کہ ہم جی یہ شوخیاں ماریں گے کہ ہم اتنے پیسوں میں یہ ایک بیل خرید کر آئے ہیں۔ اگر آپ آپ خود اندازہ لگا لیں، آپ نے 1 کروڑ کا لیا ہے، 1.5 کروڑ کا لیا ہے، 2 کروڑ کا لیا ہے، جو آپ نے چیز لی ہے اس میں آپ کے پاس کتنی بکریاں آ جاتی، کتنی گائیں آ جاتی، اور اس سے زیادہ، اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی راہ میں کتنی زیادہ ہم قربانی کرتے، اور پھر جو ان کا گوشت تھا کتنے زیادہ لوگوں تک پہنچتا، لیکن ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ چل رہا ہے، ہم نے اس سے زیادہ جیتنا ہے، دکھاوے کی اصل میں ہماری قربانیاں آج کل دکھاوے کی ہو گئی ہیں۔ ہم اللہ کی راہ پر نہیں کر رہے ہوتے، ہم یہ دکھاوے کے لیے اور ہماری جی شو بن جائے، ہم اس چکر میں ہوتے ہیں، اور پھر اتنے مہنگے مہنگے جانور خریدنا یہ کوئی سمجھداری اور عقل والا کام نہیں ہے۔ میں کہتی ہوں یہ بالکل بے وقوفانہ حرکت ہے، اور یہ ہم صرف اپنے لیے قربان کر رہے ہوتے ہیں۔ اسے ان چیزوں کو ہم اللہ کے لیے نہیں قربان کر رہے ہوتے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بھی جانور لو تو بہت زیادہ خوبصورت لو، لنگڑا نہ ہو، کانا نہ ہو، اور کہیں سے زخمی نہ ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہیں پر نہیں فرمایا کہ آپ جی ایک جانور پر، وہ بھی ایک بیل پر 2 کروڑ لگا دیں، یہ کہیں پر بھی اس چیز کا حکم نہیں ہے۔ آپ نے اچھا لینا ہے، خوبصورت سے خوبصورت لینا ہے، آپ ایک گائے بھی لیں، بہت خوبصورت لے لیں، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، میں کہتی ہوں 2 لاکھ 3 لاکھ اس سے اوپر کی آپ کو 3-4 لاکھ کی آپ کو اچھی مل جاتی ہے، بہت اچھی آپ جیسے تصور کریں۔ اور پتہ نہیں لوگ کس طرح سے اتنی مہنگی مہنگی چیزیں لے لیتے ہیں، یہ اللہ کی راہ پہ آپ قربان نہیں کر رہے۔ اگر آپ اسی چیز میں اتنے پیسے میں بہت ساری چیزیں، بہت ساری گائیں، بکریاں، اونٹ، یہ چیزیں لے لیتے تو پھر وہ گوشت زیادہ تقسیم ہوتا لوگوں کے اندر، اور آپ کی قربانی بھی زیادہ ہوتی شمار۔ لیکن بس اللہ رحم کرے، یہ ہم لوگوں کی سوچ اور ایک سمجھنے کی صلاحیت ہے، اگر ہم اس چیز کو سمجھیں تو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر 63 اونٹ جو تھے وہ ذبح کیے تھے، مطلب ایک چیز معنی رکھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اونٹ ذبح کیے اپنے حج کے موقع پر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قربانی کرتے تھے تو اسے اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے تھے۔ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ کسائی کو بلایا جاتا ہے اور خود تکبیر نہیں دی جاتی، خود لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں، جن کی قربانی ہوتی ہے وہ بھی ڈر رہے ہوتے ہیں، ہم بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں جی آج کل ہمارے بچے بھی ڈرتے ہیں تو وہ خون کو دیکھ کر ڈر نہیں جائیں گے تو انہیں اندر بلا لیا جاتا ہے۔ اس طرح سے نہیں کرنا، اصل میں اس وقت ہمارے بچوں کی ٹریننگ ہی ہو رہی ہوتی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو ٹرین ہی کرنا ہے نا۔ اللہ کی راہ پر ایک چیز آپ قربان کر رہے ہیں تو پھر ہمارے بچوں کو اس سے کیا خوف، ہمارے بچوں کو اس میں زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، اور انہیں آگے رکھنا چاہیے، اور اس چیز کے بارے میں سکھانا چاہیے، انہیں بیسیکلی اس چیز کا علم دینا چاہیے کہ یہ قربانی کیوں ہو رہی ہے، اور آپ کا قربانی پہ موجود ہونا اور خود تکبیر دینا اور خود ذبح کرنا، خود اللہ کی راہ پہ قربان کرنا کتنی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ چیز ہمیں اپنے بچوں کو بچپن سے ہی سکھانی ہے، جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر کیا سیکھیں گے، پھر تو وہ چیز گزر چکی ہوتی ہے نا، وہ پھر جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اسی طرح کے ہو جاتے ہیں، انہیں اس چیز سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے، وہ ٹھہر نہیں سکتے، بعض لوگوں کو تو سفوکیشن ہونے لگ جاتی ہے، وہ دیکھ نہیں سکتے۔ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ اللہ کی راہ پہ ایک چیز قربان کر رہے ہیں تو پھر آپ کے اندر اتنا بھی جذبہ ہونا چاہیے کہ آپ اس چیز کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اپنے ہاتھوں سے اس چیز کو قربان کریں، اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 63 اونٹ ذبح کرنے کا موقع آیا تو سب صحابہ بڑے پریشان تھے، وہ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عادت ہے کہ وہ خود ہی ذبح کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، تو 63 اونٹ وہ کس طرح سے ذبح ہوں گے، کیونکہ اونٹ کو ظاہری بات ہے اسے پکڑنا، اس کو سنبھالنا، پھر ذبح کے لیے آپ نے ایک اونٹ کو ذبح کرنا معنی رکھتا ہے، اور پھر جہاں پر 63 اونٹ ہوں انہیں ذبح کرنا تو پھر ظاہری بات ہے ان کی سوچ سے سمجھ سے باہر تھی یہ چیز۔ لیکن آگے بھی ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خنجر اٹھایا ذبح کرنے کے لیے تو اونٹ خود ہی بھاگتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، دوڑتا ہوا، اور آ کر فوراً ہی لیٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ذبح کیا، اور سبحان اللہ آپ یہ دیکھیں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ذبح کیا تو اس نے اپنی ٹانگیں تک بھی نہیں ہلائیں،
یہ تو ہمارے پیارے حبیب کے ہاتھوں کی رحمت ہے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم اپنی زندگی دیکھتے ہیں تو اپنی زندگی میں انہوں نے اپنے لیے اپنی ذاتی چیزوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. ایون کہ اگر کھانے پینے کی بات بھی کریں تو کئی کئی دنوں تک وہ فاقے میں رہے، لیکن جہاں پر بات آ جاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں قربانی کی تو پھر انہوں نے اللہ کی راہ میں بڑھ چڑھ کر قربانی کی، بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اور ہم بالکل اس کے اپوزٹ ہیں. ہم ان کی امت ہیں، لیکن ہم میں سے جو چیزیں کرنے والی ہیں ہم وہ کرتے نہیں ہیں. ہم نے اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ قربان کرنا ہے. ٹھیک ہے، بلا فرض کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم اگر کسی کی نیت ہو نا قربانی کی تو پھر اللہ تعالیٰ راستے بھی خود بنا لیتا ہے. آپ چھوٹا سا گلہ بنا لیں، سارا سال اس میں جمع کرتے رہیں پیسے جو قربانی کے، اور پھر جب عید الاضحیٰ کا موقع آئے تو پھر آپ جو اپنا گلہ ہے اسے کھولیں اور اس میں سے کچھ نہ کچھ ایسا اتنا نکل آئے گا کہ آپ اس سے کوئی جانور خرید کر آپ قربانی کر سکتے ہیں. آج لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ جو چھوٹا جانور ہوتا ہے اس میں کتنے حصے ہوتے ہیں، بڑے میں کتنے حصے ہوتے ہیں. یہ بات میں نے کہیں پر سنی تھی اور میں بڑی حیران ہوئی تھی کہ لوگوں کو مطلب ابھی بھی اتنی چیزوں کا نہیں پتہ کہ جو بکرا ہوتا ہے اس میں آپ کا ایک حصہ ہوتا ہے، گائے میں آپ کے 7 حصے ہوتے ہیں، اسی طرح سے بیل ہو گئی، بھینس ہو گئی، اس میں بھی آپ کے 7 حصے ہوتے ہیں. جو اونٹ ہوتا ہے، جب اونٹ کی بات آئی تو پھر انہوں نے کہا اونٹ میں 14 حصے ہوتے ہیں. اور میں یہاں پر بہت زیادہ حیران ہو گئی. اونٹ میں ایسا نہیں ہوتا، اونٹ میں بھی 7 ہی حصے ہوتے ہیں. آپ قربان کریں، آپ اونٹ کو کریں، بیل کو کریں، بھینس کو کریں، ان میں 7 حصے ہوتے ہیں. آپ بھیڑ کو کریں، بکری کو کریں، شترے کو کریں، اس میں ایک حصہ ہوتا ہے آپ کا. بعض لوگوں کو یہ کنسیپٹ نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے قربانی کرنی ہو یا جس انسان کی نیت ہو قربانی کرنے کی تو اس نے اپنے بال اور جو ناخون ہیں وہ قربانی تک نہیں کاٹنے. مطلب کہ اگر آپ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے بال آپ نے کاٹنے ہیں، اپنے ناخون کاٹنے ہیں تو وہ پہلے سے آپ کاٹ لیں. لیکن جیسے ہی ذی الحج کا چاند ہمیں نظر آ جائے گا، آپ کی جب تک قربانی نہیں ہوگی آپ تب تک اپنے نہ بال کاٹ سکتے ہیں نہ نیلز کاٹ سکتے ہیں. تو یہ چیز بھی آپ کو ذہن میں رکھنی ہے. اچھا، قربانی اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں نے نا خود اس کو مسئلہ کشمیر بنا کے رکھا ہوا ہے، مطلب کہ کبھی بھی نہ حل ہونے والا مسئلہ. حالانکہ قربانی اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے، ان کے پیارے حبیب نے ہمیں صاف صاف باتیں بتائی ہوئی ہیں کہ قربانی آپ نے اس طرح سے کرنی ہے، جانور اس طرح سے ہونا چاہیے، اور قربانی کے لیے کیا کیا شرائط ہیں، اور کس طرح سے آپ نے گوشت تقسیم کرنا ہے. ایک حصہ ہوتا ہے خود کا، ایک حصہ ہوتا ہے رشتہ داروں کا، اور ایک حصہ ہوتا ہے غریبوں کا. 3 حصے ٹوٹل ہوتے ہیں جو کہ آپ نے تقسیم کرنے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم نے سارا فریج اپنا بھر کے رکھ دینا ہے اور نہ جس چیز کے لیے قربانی ہو رہی ہوتی ہے نہ آپ نے رشتہ داروں کو دینا ہے نہ ہی آپ نے غریبوں کو دینا ہے. بلکہ کوشش کریں، ہم لوگ سارا سال گوشت کھاتے ہیں تو آپ غریبوں کو زیادہ سے زیادہ دیں. جو لوگ بیچارے کھا نہیں سکتے یا جنہیں نصیب نہیں ہوتا اور وہ اس عید کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ جب یہ آئے گی تو انہیں بھی یہ نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنا خوبصورت نظام رکھا ہوا ہے. امیر غریب سب کے لیے ایک ایک موقع رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے امیروں کے لیے موقع رکھا ہوا ہے کہ وہ جتنا ثواب کماتے ہیں کما سکیں، اور اس میں دیکھیں سبحان اللہ کتنا بڑا ہمیں اجر مل رہا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو جانور ہم قربان کرتے ہیں تو یہی جانور اپنے سینگوں اور کھروں کے سمیت اس وقت حاضر ہوں گے، اور جس نے قربانی کی ہوگی اس کے پاس آئیں گے اور اسے جنت میں لے جائیں گے. اب دیکھیں ہم قربانی سے ڈرتے تو ہیں کہ ہمارا پیسہ خرچ ہو جائے گا، یہ ہے یا وہ ہے، ہم بچ رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ قیامت والے دن یہی جانور جب آپ کو جنت میں لے کر جائیں گے تو یہ کتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. جو غریب ہیں، جو بیچارے سارا سال اس چیز کو دیکھ نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ انہیں بھی یہ کھانا نصیب کرتے ہیں، اور اپنی نعمت سے اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ یہ لوگ بھی فیضیاب ہوں. بس اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر بندے کے لیے جو کچھ تقسیم کیا ہوا ہے، اور پھر ہر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سہولیات آسانیاں بھی ویسی کی ویسی رکھی ہوئی ہیں. ہم نے بڑھ چڑھ کر قربانی کرنی ہے. خدا کے لیے ہم نے قربانی کے مطلب کو سمجھنا ہے کہ قربانی ہے کیا. ہم نے اس دوڑ میں نہیں لگ جانا کہ جی فلاں بندے سے میرا زیادہ مہنگا ہونا چاہیے، یا جی میں اب اتنا مہنگا لے کر آیا ہوں تو لوگ ہے نا دیکھنے کے لیے آئیں گے، اور میں پھر گلی میں یا محلے میں یا ادھر سڑک میں نکال کے جاؤں گا تو رش ہوگا، ویڈیو بنے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا.
طرف ان چکروں سے نکلیں اور اللہ نے جو آپ کو دیا ہے اس پیسے کا آپ صحیح استعمال کریں اور صحیح طریقے سے اللہ کے لیے زیادہ سے زیادہ قربانی کریں اور زیادہ سے زیادہ گوشت لوگوں میں تقسیم ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو، ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اس قربانی کے مقصد کو سمجھیں اور یہ قربانی کس طرح سے ہم نے کرنی ہے اور ہم کس طرح اچھے طریقے سے اسے انجام دے سکتے ہیں۔ ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔